खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सलाम। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सो आइए मेरे साथ मिलकर खुदा के पाक कलाम में से एक हवाला देखिएगा। इब्रानियों के नाम का खत और 4वां बाब और उसकी 12वीं और 13वीं 2 आयात खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे। इब्रानियों का खत उसका 4वां बाब और 12वीं और 13वीं 2 वर्सेस खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यूं लिखा हुआ है, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मौसिर और हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है और जान और रूह और बंद और कूदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है, और उससे मखलूकात की कोई चीज छुपी नहीं, बल्कि जिससे हमको काम है उसकी नजरों में सब चीजें खुली और बेपर्दा हैं। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। हालेलुया 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 हालेलुया। आए जोरदार तालीम दें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। इस हवाले को आप तकरीबन सब जो है वो जानते हैं, शायद कुछ लोगों को नाम ही पता हो। ये खुदा के कलाम के मुताबिक जो 2 वर्सेस हमने पढ़ी है ये मशहूर है, और कुछ दिन पहले भी मैं एक जगह पर इस खत के बारे में बात कर रहा था। ये जो खत है, कितने लोगों को पता है कि ये किसने लिखा है? किसी को पता है? ओके, एक हाथ खड़ा हो। किसने लिखा है? ठीक है, इस बच्ची ने कहा है कि पौलुस रसूल ने लिखा है। ये ख्यालात हैं, ठीक है, गुड, इन्होंने जवाब दिया है। लेकिन इस खत के बारे में मुख्तलिफ राय है, इसके मुसन्निफ का किसी को पता नहीं। ख्याल किया जाता है, ज्यादातर लोग इस बात पर मुत्फिक हैं कि शायद उसी ने लिखा है, लेकिन हतमी तौर पर इसका पता नहीं। इसके मुसन्निफ के बारे में वाज़ेह नहीं है, क्लियर नहीं। और फिर इस खत में कई चीजें बयान की गई हैं। अगर आप 11वें बाब को पढ़े तो वो ईमान के मुतालिक बताया गया। किसी ने पढ़ा है? हाँ, पहले भी हमने बात की इस पर। 11वां बाब जो है वो खास तौर पर ईमान और ईमान के सूरमाओं के मुतालिक है। अब्राहम है, उसमें सारे दीगर जो बुजुर्ग हैं। 11वां बाब, हाँ, काफी सारे लोगों का जिक्र है वहां पर। एक लिस्ट आपको मिलती है ईमान के सूरमाओं के मुताबिक। फिर इसमें और भी मुख्तलिफ चीजों को, गालिबन 12 या 13 टोटल इसके चैप्टर्स हैं। अब वो आप, लेकिन इसके अंदर जो बड़ी खास है बात बताई गई है, मसीह की कहानत की बताई गई है। कहानत समझते हैं आप? कौन समझता है? इसका जो मेन मजमून है इस खत का, वो मसीह की कहानत है। क्या है जी? मसीह की कहानत। कहानत क्या है? काहिन के काम को कहानत कहते हैं। और लिखा है इसके अंदर कि यीशु मसीह बड़ा है, बड़ा सदा काहिन लिखा हो। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसका जो मेन मजमून है वो है मसीह की कहानत। मौजू या थीम कह ले या मजमून कह ले, मसीह की कहानत। मसीह को उसने सरदार काहिन या बड़ा काहिन बयान किया, और वो है भी तमाम काहिनों से वो बड़ा है। काहिन होता है ना कहानत करने वाला, और फिर सबका एक सरदार होता है, बड़ा काहिन, प्रीस्ट, हाई प्रीस्ट। और यीशु मसीह के मुतालिक इस मुसन्निफ ने यह बयान किया है कि वो सरदार काहिन है। आमीन। और भी कई चीजें इसमें बयान की गई है, लेकिन जो हवाला हमने पढ़ा है उस पर रहे। हमने पढ़ा है
ویسے یسوع مسیح جو ہے وہ کلمہ خدا ہے. کیا ہے جی؟ کلمہ خدا، خدا کا کلمہ. ہاں وہ زندہ ہے، اور یہ لقب اس کا بھی ہے، یہ اس کو بھی کہا جاتا ہے زندہ کلمہ، وہ زندہ ہے. اور یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں کہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کرتا ہے اور گزر جاتا ہے، اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے. آمین. یعنی خدا کے کلام کو زندہ کہا گیا. یہاں پر ہم نے پڑھا ہے خدا کے کلام کو زندہ کہا گیا ہے. اور پھر نمبر 2 یہاں پر لکھا ہے مؤثر. مؤثر کا مطلب ہوتا ہے جو اثر کرتا ہے، اثردار. اور خدا کے کلام میں ایک جگہ پر لکھا ہے کہ یہ بے تاثیر یا بے اثر نہیں لوٹتا. ہاں مصنف کہہ رہا ہے کہ یہ زندہ ہے، یہ مؤثر ہے، اور پھر اسے دو دھاری تلوار کہا گیا. اور بائبل پڑھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ اس کے اور بھی الفاظ خدا کے کلام کے لیے بیان کیے جاتے ہیں. اسے ہتھوڑا بھی کہا گیا ہے. یہ ساری علامات ہیں، علامتی طور پر. پھر سے آئینہ بھی کہا گیا ہے، اور بھی الفاظ جو ہیں وہ علامتی طور پر خدا کے کلام کے لیے استعمال کیے گئے. جیسے یہاں پر ہم نے پڑھا ہے یہ زندہ ہے، پھر یہ مؤثر ہے، پھر یہ دو دھاری تلوار ہے، پھر یہ ہتھوڑا ہے، پھر یہ آئینہ ہے، وغیرہ وغیرہ. اور اگر ہم خدا کے کلام کی خوبیاں بیان کرنے لگے تو یہ ختم نہیں ہوتی. اگر ہم خدا کے کلام کی قوت یا قدرت یا اختیار کی بات کریں تو یہ بہت زیادہ ہے. اور ایسا اس لیے ہے، اس کے اندر خاص باتیں اس لیے ہیں کیونکہ جس کا یہ کلام ہے وہ خود خاص ہے. اور یہ مؤثر اس لیے ہے، یہ با اثر اس لیے ہے کیونکہ خدا جو ہے وہ اثر رکھنے والی شخصیت ہے. اور اس کے اندر اختیار اس لیے ہے کیونکہ خدا جس کا یہ کلام ہے وہ با اختیار ہے. اور جب ہم یسوع مسیح کی بات کرتے ہیں تو اناجیل کے اندر یہ لکھا ہوا کہ یسوع مسیح جو ہے وہ صاحب اختیار ہے. یعنی جو کلام وہ کہتا ہے، جو باتیں وہ بیان کرتا ہے، اس کی باتوں کے اندر اختیار ہے، اس لیے اسے صاحب اختیار کہا گیا ہے. خدا کا کلام جو ہے یہ دو دھاری تلوار ہے. دو دھاری تلوار ہے، دونوں طرف یہ کام کرتی ہے. خدا کا کلام دو دھاری تلوار ہے. خدا کا کلام مؤثر ہے، یعنی اثردار ثابت ہوتا ہے، با اثر ہے. خدا کا کلام جو ہے یہ ہتھوڑے کی مانند ہے. جیسے ہتھوڑا توڑتا ہے یہ دلوں پر چوٹ لگاتا ہے. جیسے بڑی بڑی مضبوط چیزیں، ہتھوڑا چونکہ مضبوط ہے، لوہے کا بنا ہے، دھات کا، میٹل وزندار ہے، اور وہ بڑی مضبوط چیزوں کو، چٹانوں تک اور دیگر سالڈ میٹیریل کو توڑنے کے لیے ہتھوڑا جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. ایسے ہی میرے عزیزو خدا کا کلام جو ہے یہ پاورفل ہے. خدا کا کلام جو ہے یہ مضبوط ہے. خدا کا کلام جب سنا جاتا ہے، جب اسے پڑھا جاتا ہے، تو جو کوئی ایمان سے اسے سنتا ہے اس کے دل پر یہ ہتھوڑے کی مانند چوٹ لگاتا ہے. اور یہ دلوں کو جو سخت ہوتے ہیں، جیسے ہتھوڑا سخت مٹیریل کو توڑتا ہے، چکنا چور کرتا ہے، ایسے ہی خدا کا کلام جب کوئی توجہ سے سنتا ہے، جب اس پر نگاہ کرتا ہے، جب خدا کا
وہ نہیں رہتی، اور خدا کے کلام کے آ جانے کی وجہ سے، اترنے کی وجہ سے وہ سختی ختم ہو گئی ہے، اور دل جو ہے وہ ٹوٹا ہے، سختی ٹوٹی ہے، دل کی زمین جو ہے تیار ہو گئی ہے۔ وہ توبہ کرتا ہے، اور توبہ کرنے پر خدا سے برس کرتا ہے، بلیسنگ کو پاتا ہے۔ توبہ کرنے کی وجہ سے، خدا کے کلام کے اترنے کی وجہ سے ایسا شخص جو ہے اب تیار ہو گیا ہے۔ اور جیسے خدا کے کلام کو سننے کے بعد وہاں پر اعمال کی کتاب میں لوگ پترس سے کہتے ہیں کہ اے بھائی یا اے بھائیو، اب ہم کیا کریں، ہمارے دلوں پر چوٹ لگی ہے۔ ویسے ہی ہر وہ شخص جب اسے سنتا ہے، اندر اتارتا ہے، جب یہ کلام دل کی زمین پر لگتا ہے، ٹکراتا ہے، تو دل جو ہے اس پر چوٹ لگتی ہے، اور وہ تیار ہو جاتا ہے، اور وہ ان کی طرح کہنا یا کہتے ہیں کہ اے بھائیو ہم کیا کریں، ہمارے دل پر چوٹ لگ گئی ہے۔ یہ ہے خدا کے کلام کا کمال، کیونکہ خدا کا کلام نہ صرف زندہ ہے، نہ صرف مؤثر ہے، نہ صرف دو-دھاری تلوار ہے، بلکہ یہ ہتھوڑے کی مانند وار کر کے سخت زمین کو توڑتا ہے اور نرم کرتا ہے، اور اندر اپنی جگہ بناتا ہے، اور اس جگہ پر پھل پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ خدا کے کلام کا کمال ہے۔ یہ ہتھوڑے کی مانند ہے، اور اب سب کو یاد ہوگا کہ مقدس پطرس کا پہلا بات، یسوع مسیح کے جانے کے بعد پہلا ہی واز، جس میں تقریباً 3000 کے قریب جو ہے لوگ اس نے جیتے مسیح کے لیے۔ وہاں پر لوگوں نے کہا کہ ہم کیا کریں، لیکن ان کے دل پر چوٹ لگی تھی۔ وہ چوٹ خدا کے کلام کو سنانے سے لگی تھی۔ جہاں یہ کلام سنا اور سنایا جاتا ہے، جہاں اس پر غور کیا جاتا ہے، ہاں جیسے لکھا ہے کہ سننا مسیح کے کلام کو اور سنا جاتا ہے کانوں سے، لیکن دل جو ہے یہ جب تیار ہوتا ہے تو لکھا کہ ایمان جو ہے وہ دل سے لایا جاتا ہے۔ جب سے کوئی ایمان سے رسیو کر رہا ہوتا ہے تو یہ کلام جو ہے اندر کو توڑتا ہے، ہاں اندر کی سختیوں کو یہ توڑ کر اسے نرم اور بربری زمین کی مانند بناتا ہے، اور یوں انسان کے اندر خدا کا کلام جو ہے وہ پھل پیدا کرتا ہے۔ ہاں یہ ہتھوڑا ہے، ہتھوڑے کی مانند یہ کام کرتا ہے، جیسے ہتھوڑا سخت چیزوں کو توڑ کر رکھ دیتا ہے، چکنا چور کرتا ہے۔ یہ کلام ہمارے اندر پائی جانے والی جو سختیاں ہوتی ہیں انہیں توڑتا ہے، اور دلوں کو تیار کرتا ہے، انہیں نرم کرتا ہے۔ آمین، ہاللیلویا۔ اور لکھا ہے یہ زندہ ہے، اس کے وسیلے سے لوگ زندگی پاتے ہیں۔ آج جب انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر شخص کے پاس اسمارٹ فون ہے، ہر شخص کے پاس ٹچ موبائل ہے، اور آپ اکثر ہی خداوند یسوع مسیح کے بارے میں فیس بک پر گواہیاں جو ہیں وہ سنتے رہتے ہیں، اور دیگر مذاہب سے آنے والے لوگ، یعنی جو پہلے مسیحی نہیں تھے، وہ بتاتے ہیں کہ کیسے خدا نے انہیں تیار کیا۔ بہت سارے لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ میں نے فلاں آیت کو سنا، ہاں میں فلاں جگہ میں غیر مسیحی تھا، میں فلاں جگہ اپنے عزیز کے ساتھ یا دوست کے ساتھ ایک مسیحی عمارت میں گیا، یا میں گئی اور وہاں پر میں نے خدا کے کلام کا یہ والا حصہ سنا، اور میرا دل جو ہے اسے سننے کے بعد چینج ہو گیا۔ بہت سارے لوگ ایسی گواہیاں دیتے ہیں۔ ہاں جب یہ زندہ ہے، جب یہ زندہ ہے تو یہ دوسروں کو زندگی دیتا ہے، یہ دوسروں کو زندگی دیتا ہے، ہمیشہ کی زندگی کی طرف یہ جانے کے لیے ایک راستہ بناتا ہے، بلکہ یہ خود وہ راہ ہے
مسیح کی ہیں، جو باتیں یسوع مسیح نے بتائی ہیں وہ باتیں ہمیشہ کی زندگی کی باتیں ہیں، وہ باتیں زندگی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اور بہت سارے لوگ میرے عزیزوں اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے یہ حصہ سنا تھا، اور انہیں وہ بات، وہ آیت، وہ ورس بڑی یاد رہتی ہے، اور پھر جہاں کہیں انہیں گواہی دینے کا موقع ملتا وہ بتاتے ہیں۔ اور یہاں پر لکھا ہے زندہ اور مؤثر، اور میں نے کہا کہ مؤثر کا مطلب ہے اثر کرنے والا، باثر۔ ہاں، وہ لوگ بتاتے ہیں، وہ لوگ بتاتے ہیں کہ کیسے کلام کے حوالے نے، کیسے کتاب مقدس کے حوالے نے جب ہم نے سنا تو کس طرح وہ ہمارے اندر اترا، اور کیسے وہ ہماری شخصیت کے لیے مؤثر ثابت ہوا، اور کیسے اسے سننے کے بعد خدا کے روح نے ہماری زندگی میں کام کیا، اور ہمارا دل جو ہے کلام کو جو زندہ اور مؤثر ہے ہمارے اندر اترا، اور کس طرح ہم بدل گئے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو غیر مسیحی تھے، لیکن پھر مسیحی ہوئے، دائرہ مسیحیت میں آئے، تو وہ اوپنلی اپنی گواہیاں شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر، دیگر اور ملکوں کے اندر، پوری دنیا، عربی لوگ، مختلف مذاہب سے آنے والے لوگ اس کلام کو سننے کے بعد کیسے خدا کا روح نے جھنجھوڑتا ہے، مروڑتا ہے، اور اندر کی سختیوں کو ختم کرتا ہے، پھر وہ گواہی دیتے ہیں۔ کیا ہم نے خدا کے کلام میں سے اس بات کو سنا؟ ہاں، اس حصے کو سننے کے بعد ہماری زندگی چینج ہو گئی ہے۔ یہ کلام بڑا مؤثر ثابت ہوا، اس نے ہمارے اندر بڑا اثر کر دکھایا، اور اسی کے وسیلے سے ہم نے خداوند یسوع مسیح کو جانا۔ پاک روح نے ہمارے اندر اس کلام کے وسیلے سے بڑا کام کیا، اور یہ تو غیروں سے مسیحیت میں آنے والے لوگ ہیں آج بھی، جہاں کہیں اور آپ جانتے ہیں زیادہ تر لوگ، میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ یہ کلام جب بھی کہیں پر بھی یہ سنا جاتا ہے، سیکھا جاتا ہے، تو کچھ نہ کچھ ہمارے اندر نیا جو ہے وہ واقع ہوتا ہے۔ ہاں، یہ باتیں پرانی ہیں، میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ باتیں پرانی ہیں، ہزاروں سال پرانی، لیکن باتوں کو سننے کے باعث جو پرانی باتیں ہیں، پرانا کلام ہے، سننے والوں کے اندر کچھ نیا ہوتا ہے، سننے والوں کی سوچوں میں کچھ خاص ہوتا ہے، سننے والوں کے اندر ایک عجیب بلیسنگ جو ہے وہ جاری ہوتی ہے۔ اور پھر میرے عزیزوں، خدا کا کلام جب آپ جانتے ہیں کہ ہماری روحانی خوراک ہے، یہ بڑی زبردست روحانی خوراک ہے۔ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہی حوالہ، ایک ہی وقت جو ہے، ایک ہی وقت میں اتنے زیادہ لوگوں کو سیر کرتا ہے، ایک ہی وقت میں ایک ہی آیت اتنے زیادہ لوگوں کی روحانی ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ یہ جسمانی خوراک کی طرح نہیں۔ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، مختلف لوگوں کو مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، اور ڈاکٹر جو ہے وہ ہر شخص کو اس کی بیماری کے مطابق خوراک دیتا ہے، دوا دیتا ہے۔ لیکن کلام جب یہ روح کی غذا ہے، جب ہماری روحانی خوراک ہے، تو اس سلسلے میں ایسا نہیں ہے کسی بھی طرح کا شخص کسی بھی پرابلم کو لے کر آیا ہوا شخص ہی کیوں نہ ہو، جتنے لوگ اسے ایک وقت میں سنتے ہیں، اس کلام کی یہ کوالٹی ہے، اس روحانی ڈوز یا روحانی خوراک کی یہ خاصیت ہے کہ لوگوں کے پرابلم کو مختلف ہے، لوگ بیمار ہیں، لوگ کمزور ہیں، بیماری کا جسمانی ہے، خواہ روحانی ہے یا کوئی بھی مسئلہ، لیکن اس کلام کی ایک ہی خوراک جو ہے، ایک ہی حوالہ جو ہے، ایک ہی وقت جو ہے، وہ تمام لوگوں کی، تمام طرح کے بیماروں کی ضرورت کو پورا کر دیتی ہے۔ یہ اس کلام کا کمال ہے، یہ اس کلام، اس روحانی خوراک کی خاصیت ہے۔ ایسا نہیں کہ یہاں بیٹھے ہوئے مختلف لوگوں کو مختلف حوالے پڑھ کے سنائے جائیں، ایسا ہوتا ہے؟ نو، یہ روحانی خوراک ایک ہی ورس یا دو ہی ورسز تمام لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ اس روحانی خوراک سے ایک وقت میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ اس روحانی خوراک کا، روحانی
डोज का कमाल है। ऐसा कमाल दूसरी खुराकों में नहीं है, जिस्मानी चीजों में नहीं, लेकिन इसके अंदर ये है। यहां पर हम पढ़ रहे हैं ये मौसिर है, ये जिंदा है, ये दोधारी है। हाँ, ये दोधारी तलवार है, रूह की तलवार। एक जगह पर लिखा हुआ है रूह की तलवार। कहां पर लिखा हुआ है? हाँ, इफिसियों के खत में लिखा हुआ, देख सकते हैं आप। और फिर मुकाशफा की किताब के पहले बाब में लिखा हुआ, देखें जरा मेरे साथ हवाला। पहले आप इफिसियों का खत निकालते, इफिसियों के खत को देखिए, जहां 6-7 हथियारों का जिक्र है। हाँ, जहां पर लिखा है गज खुदावंद के सब हथियार जो है वो बांधो, वहां पर आप देखिए, आप जो है 17वीं आयत को देखिए, 6ठे बाब की, इफिसियों का खत 6ठे बाब की 17वीं आयत में लिखा हुआ। सबने निकाला है? लिखा और निजात का खौद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो, इसे ले लो। यहां पर मुकद्दस पौलुस जो है वो 6 हथियारों का जिक्र करता है, और एक उनमें जो है वो रूह की तलवार यानी खुदा का कलाम है। वहां पर हम पढ़ रहे हैं दोधारी तलवार है। और मुकाशफा किताब में देखें, पहला चैप्टर देखें मेरे साथ। मुकाशफा की किताब का पहला बाब देखें, पहले बाब को देखिए मेरे साथ। 16वीं आयत में लिखा हुआ है, 16वीं आयत, मुकाशफा की किताब 16वीं आयत में लिखा हुआ है। 16वीं आयत में लिखा है और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे, और उसके मुंह में से एक दोधारी तेज तलवार निकलती थी। आमीन। हमने वहां पर पढ़ा है अपने मरकजी हवाले में, दोधारी तलवार। और ये किसकी बात हो रही है मुकाशफा में? हाँ, किसके मुंह से दोधारी तलवार निकल रही थी? हाँ, यस्सु की बात हो रही। अगर उस हवाले को आप ऊपर से पढ़े तो सारी तफसील हमारे सामने है। उसके मुंह से दोधारी तलवार, मुकद्दस यूहन्ना कह रहे हैं कि उसके मुंह से दोधारी तलवार निकल रही थी। और आगे लिखा कि उसका चेहरा आफताब की मानिंद चमक रहा था, यानी सूरज की मानिंद। खुदा का कलाम मेरे अजीजों दोधारी तलवार है। और वहां पर हमने पढ़ा इफिसियों के खत में कि रूह की तलवार यानी जो खुदा का कलाम है उससे ले लो। आगे और भी बातें लिखी हुई। इस कलाम को जिसे रूह की तलवार कहा जाता है, ये दोधारी है। दूसरी तलवार हाँ वो काटती है, ये भी काटती है, लेकिन वो तलवार जो है वो दूसरी तलवार है, उससे खून बहाया जाता है। लेकिन जहां इसके बारे में लिखा कि ये बंद को और गूदे को ये चीरती हुई गुजर जाती है, और दिल के ख्यालों और इरादों को ये कलाम जो है, ये रूह की तलवार जो है ये जांचती है। दूसरे ऐसा नहीं करते, वो मारते और हलाक करते। दूसरा जो भी असलहा है, दूसरी जो जिस्मानी तलवार है, जो जंगी सामान है या दीगर असलहा, वो फिनिश करते हैं, वो नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन इस तलवार से जो रूह की तलवार है, जो खुदा का कलाम है, खुदा क्या है? रूह है। लिखा है खुदा का कलाम रूह की तलवार, जो खुदा का कलाम है उससे ले लो। ये रूह की तलवार यानी रूह का कलाम, यानी खुदा जो रूह है उसका कलाम अगर कोई ले लेता है तो उसके बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। इसके बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। अगर ये इब्लीस के सामने पड़ा जाता है रूह की तलवार, खुदा का कलाम, तो इब्लीस जो है वो कांपता और डरता है। वो नहीं चाहता कि खुदावंद यीशु मसीह का कलाम, उसकी बातें जो है उसके सामने पड़ी जाए। रूह की इस तलवार का ये बड़ा अहम और खास फायदा है कि जहां कहीं इब्लीस के सामने, उसकी तस्वीरों के सामने इसका जिक्र किया जाता है,
اسے پڑھا جاتا ہے، اسے سنا اور سنایا جاتا ہے، ان تصویروں سے برداشت نہیں ہوتا، انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ اس کلام کے اندر یہ ایک اور الگ اور منفرد کوالٹی ہے، یہ اثر کرتی ہے۔ ہاں، روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے اس سے لے لو، اور پھر ہم نے یہاں پر پڑھا ہے کہ یہ خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ جانچنے کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، جانچ پڑتال، سنایا، جانچ پڑتال کرنا۔ اور جب میں نے کہا کہ اسے آئینہ کہا جاتا ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ آئینے کے مانند ہے، اور اب جانتے ہیں کہ جو ظاہری آئینہ ہے اس میں ہم اپنی شکل و صورت کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ وہ آئینہ ہے جسے جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر کی دنیا جو ہے وہ ہمارے سامنے کھل کر آتی ہے کہ ہمارے اندر کیا ہے۔ یہ وہ آئینہ ہے جو ہمارے اندر کی تصویر ہمارے سامنے لاتا ہے۔ یہ ایسا آئینہ ہے، یہ ایسا مرر ہے جس کے اندر ہم اپنے باطن کی تصویر کو دیکھتے ہیں۔ یہ خیالوں کو جانچتا ہے، یہ ارادوں کو جانچتا ہے۔ یہ کلام جب اندر جاتا ہے تو عجیب کام اس کے وسیلے سے رونما ہوتے ہیں۔ ہاں، میں نے کہا کہ ابلیس کے سامنے اگر اسے پڑھا جائے تو اسے تکلیف ہوتی ہے، لیکن اکثر آپ نے اس بات کو دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی بیمار ہو، اگر کوئی دکھی ہو تو اس کو خدا کا کلام جب سنایا جاتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے۔ آمین۔ اور اکثر لوگ کہتے ہیں ہاں میرے لیے دعا کریں، کلام کو پڑھیں۔ جب آپ دعا کر رہے ہیں، کلام کو پڑھ رہے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑی راحت ملتی ہے، اس کے پڑھے سنے اور سنائے جانے سے ہمیں تسکین ملتی ہے، ہمیں آرام ملتا ہے، یہ ہماری روح کو سکون دیتا ہے۔ اس کلام کی اور بھی بہت زیادہ خوبیاں ہیں میرے عزیز، اس کے اندر، اسی لیے میں نے کہا کہ اس کی خوبیاں اگر ہم بیان کرنے لگیں تو بہت زیادہ ہے۔ اور یہ کلام موصل یعنی سردار ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ خدا، یہ کلام خدا کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، اور جب آپ پیدائش کی کتاب کو دیکھتے ہیں تو خدا کہتا کہ یہ ہو جا تو ہو جاتا تھا، اور یہاں لکھا گیا۔ پیدائش کی کتاب کے اندر مقدس موسیٰ نے وہ ساری باتیں لکھی کہ خدا نے کیسے اپنے کلام کے وسیلے سے تمام چیزیں بنائی۔ ہاں، مؤثر، اثردار خدا کا کلام، انسان کا کلام نہیں۔ خدا کہتا تھا کہ سورج بن جائے تو وہ بن گیا، خدا کلام کر رہا ہے۔ خدا اگر خدا نے کہا کہ زمین جو ہے وہ اچھی اچھی جڑی بوٹیاں اگائے تو وہ ہو جاتا ہے۔ اگر خدا نے کہا کہ پھلدار درخت جو ہے وہ زمین میں سے نکلے تو وہ نکلے۔ ایون ہر ایک چیز جو خدا نے کہی، خدا کا کلام مؤثر ہے، اثر کرتا ہے، اس کے اندر اختیار ہے۔ انسان کے کہنے سے نہیں ہوتا، انسان کے کلام کے اندر اختیار نہیں، اگر ہے تو کچھ دوسرا، وہ کچھ اور بات۔ اختیار اگر ہے میرے عزیزوں تو خدا کے کلام کے اندر ہے، اختیار اگر ہے تو خدا کے اندر ہے۔ ہاں، اختیار اگر ہے تو اس کے بیٹے یسوع کے نام میں ہے، اختیار اگر ہے تو خدا کے کلام کے اندر ہے، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ زندہ ہے، یہ مؤثر ہے، یہ تلوار ہے، یہ آئینہ ہے، یہ ہتھوڑا ہے، یہ نور ہے، یہ روشنی ہے، یہ بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھاتا ہے، یہ طریقی کے عالم میں نور بن کر گائیڈ کرتا ہے، یہ گائیڈ کرتا ہے۔ اسے نور بھی کہا گیا، مشہور آیت ہے زبور 119 کی، لکھا ہے کہ تیرا کلام ہماری راہ کے لیے روشنی اور ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے۔ روشنی اور چراغ ایک ہی بات ہے، چراغ روشنی ہی دیتا، یہ روشنی ہے، یہ نور ہے۔
مؤثر ہے، یہ دو دھاری تلوار ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ تلوار کاٹتی ہے، یہ بھی کاٹتا ہے۔ کیسے کاٹتا ہے خدا کا کلام؟ وہ کیسے کاٹتا ہے؟ کوئی دس سکتا ہے؟ سنا ہے کبھی؟ میں نے بہتوں کو بتایا ہے کئی بار۔ جیسے وہ تو کاٹتا ہے، مارتا ہے، لیکن خدا کا کلام یسوع مسیح کی تعلیم بھی کاٹتی ہے۔ یہ انسانوں کو برائی سے کاٹتی ہے، یا یوں کہے کہ انسانوں کے اندر سے برائی کو یہ کاٹتی ہے۔ اگر ہم خدا میں نہیں تھے، اگر ہم بروں میں بیٹھتے تھے، تو اسے سن کر، اسے جان کر، اس نے پھر ہمارے اندر اثر کیا، تو اس نے ہمیں بری سوسائٹی میں سے کاٹ دیا۔ یہ اس طرح کاٹتا ہے، یہ اچھائی کو برائی سے کاٹ کر الگ کرتا ہے۔ جہاں یہ جاتا ہے وہاں پر یہ اچھائی کو پیدا کرتا ہے، اور جب اچھائی پیدا، وہ تلوار مارتی ہے، وہ بھی اندر جاتی ہے، لیکن فنش کرتی ہے، ختم کرتی ہے۔ پر اس کا کمال یہ ہے کہ جب یہ اندر جاتی ہے تو یہ برائی کو مارتا ہے۔ جب یہ کلام، یہ تلوار ہمارے اندر یا کسی کے اندر اترتا یا اترتی ہے، تو یہ اندر پائی جانے والی برائی کو، نیگیٹو چیزوں کو، تصویروں کی چیزوں کو، منفی سوچوں کو فنش کرتا ہے، مارتا ہے، انہیں کاٹ کر ہمارے اندر سے الگ کر دیتا ہے، یہ پھینک دیتا ہے۔ یہ اس کلام کی، اس روح کی تلوار کی جو خدا کا کلام ہے، کوالٹی ہے۔ یہ برائی کو مارتا اور کاٹتا ہے، یہ جانچتا ہے ہمیں، یہ ہمیں ہماری باطنی صورت دکھاتا ہے، اندر کیسا ہے ہمارا، یہ ایسا آئینہ ہے۔ اور پھر جب یہ بیمار کو پڑھا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، تو وہ سکون پاتا ہے، اس سے سکون ملتا ہے۔ جب بیماری کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے تو یہ اثردار ثابت ہوتا ہے۔ اس کے کہنے سے، بولنے سے، سننے پڑھنے سے وہاں پر چینجز رونما ہوتے ہیں، وہاں کی فضائیں جو ان میں ایک چینج رونما ہوتا ہے۔ اور پھر آگے ہم نے پڑھا ہے اگلی آیت میں، اسی حوالے کی مرکزی جو کلیدی ہمارا حوالہ ہے عبرانیوں کے خط کا۔ اور میں نے پہلے آپ کو کہا کہ میں یوں کہوں گا کہ اس کی کوالٹیز کو بیان کر پانا ہمارے بس میں نہیں، ہمارے بس میں نہیں ہے۔ یہ اتنی گہری ہے یہ باتیں، خدا کا کلام یہ بڑا گہرا ہے، اور اس کے کئی اور حوالے ہیں۔ بہرحال اس کی کوالٹیز کو بیان کر پانا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اور پھر آگے ہم نے پڑھا ہے، اور اس سے مخلوقات کی کوئی چیز چھپی نہیں۔ کس سے؟ خدا سے، بلکہ جس سے ہم کو کام ہے، اس کی نظروں میں سب چیزیں کھلی اور بے پردہ ہے۔ آمین۔ جیسے پہلے میں نے کہا، خدا کے کلام کی ہم نے بات کی ہے، یہ ہمارے اندر کو ہمارے سامنے لاتا ہے، اور خدا کے بارے میں ہم جانتے ہیں، لکھا ہے کہ اس کی نظریں ساری زمین پر سیر کرتی ہیں، اور نہ صرف اس کی نظریں جو ہے ظاہری چیزیں دیکھتی ہیں، بلکہ اس کی نظریں باطن کو بھی دیکھتی ہیں۔ وہ جانتا ہے چھپی ہوئی اور پوشیدہ چیزوں کو، وہ جانتا ہے۔ جب خدا آپ میں سے بہتوں کو ایکسپیرینس ہے، چھپی ہوئی چیزیں، خواہ وہ اندر ہے، خواہ وہ کوئی اور بھید ہے، خدا جب آپ کو کہیں لے کر جاتا ہے، یا کہیں پر اگر خدا کی کوئی پلاننگ ہے، تو وہ چھپا ہوا بھید جو سالوں پرانا ہے، خدا کا روح سے چونکہ جانتا ہے، جیسے ہم نے یہاں پر پڑھا ہے کہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس کی نظروں کے سامنے کھلی اور بے پردہ ہے۔ کوئی جتنے مرضی پردے بے پائے، ہم پردے ڈال سکتے ہیں، انسان سے پردہ ڈالا جا سکتا ہے، پر خدا سے نہیں، خدا سے نہیں۔ میں اکثر آپ کو ایسی باتیں بتاتا رہتا ہوں، اور میں سلویسٹر بھائی کو پرسوں بتا رہا تھا کہ میں اعظم مسیح گیا ہوا، وہ فیملی سمجھ لے کہ ان کے وسیلے میں وہاں گیا ہوں۔ پہلے میں گیا تھا، اور پہلے بھی خدا نے ایک بات کھولی، میں نے نہیں بتایا، میں نے ان کی فیملی کو بتایا تھا۔ جب پرسوں میں گیا ہوں تو پرسوں پھر خدا نے میرے آگے وہی بات رکھی، اور پھر میں نے بتائی۔ میں نے کہا بغیر بتائے نہیں آج میں نے جانا، بھائی سے میں نے ذکر نہیں کیا، ویسے میں نے بتایا تھا کہ میں گیا تھا، اور میں نے کہا کہ یہ چیز اس طرح سے ہے، آپ کے وہاں پر پرانے مسئلے ہیں۔ خدا نے لاسٹ ٹائم بھی مجھے اس بات کو مجھ پر کھولا تھا، اور آج بھی وہ کہہ رہا ہے، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ میں
پوچھے اور بتائے بغیر نہیں جاؤں. اور وہ بہن کچھ نہیں کہہ رہی تھی کیونکہ پرابلم ان کی طرف سے تھی. پھر بھائی بولے, انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں, اصل میں یہ نہیں آپ کو بتائیں گے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ بات ایسے ہی ہے. ٹھیک. اس نے پھر ساری ڈیٹیل مجھے بتائی کہ دراصل اس طرح سے جیسے یہاں پر یہ کون جانتا ہے چھپی ہوئی پوشیدہ باتوں کو, کون جانتا ہے؟ خدا. اور خدا ہی اگر مناسب سمجھے یا ضرورت ہو تو کسی جگہ پر, کسی مقام پر, اپنے لوگوں پر وہ پوشیدہ بات یا بات جو ہے وہ کھولتا ہے. اور ایسا اس لیے ہے میرے عزیزو کیونکہ خدا کے سامنے وہ بات جو ہے وہ بات نہیں تھا, بلکہ خدا کے سامنے وہ بات کھلی ہوئی تھی, وہ بے پردہ تھی. خدا اس سے پہلے سے جانتا تھا. ہاں آپ نہیں جانتے تھے, میں نہیں جانتا تھا, لیکن ضرورت اس بات کی تھی کہ خدا اسے بے پردہ کرے لوگوں کے سامنے. اس لیے وہ پہلے سے کھلا ہوا بھید, کھلی ہوئی بات جو خدا جانتا تھا, خدا نے مناسب جانا کہ اسے بتائے. کوئی بات اس کے سامنے چھپی ہوئی نہیں ہے. اور اگر زبور 139 کو پڑھیں تو مقدس داؤد بڑی خوبصورت باتیں کرتا ہے. گاتے ہیں نا زبور 139. کیا ہے 139 کی گانے ہیں؟ خدایا تیری ضرورتوں. ہاں تو بول نہیں رہے. اور اگر اس زبور کو آپ پڑھیں, زبور نمبر 139 کو, تو وہاں پر وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ ایسا ہی کہتا ہے اگر میں آسمان پر چڑھ جاؤں تو وہاں پر, زمین کی تہہ میں جاؤں تو وہاں پر بھی ہے, سمندروں میں اتر جاؤں گہرائی میں. وہ یہی بتا رہا ہے کہ وہ ہر جگہ پر ہے. اور جب وہ ہر جگہ پر ہے تو پھر اسے ہر ایک چیز کے بارے میں جو ہر جگہ ہے نالج بھی ہے. اس کی نالج میں ہر ایک چیز ہے. ہر ایک چیز جب خدا ایک وقت میں ہر جگہ موجود ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ وہی ہر چیز کی معلومات رکھتا ہے جو ہر وقت ہر جگہ موجود ہے, وہ صرف خدا ہے, ہم نہیں. ہم یہاں پر ایک وقت میں ایک ہی جگہ پر ہے, وہاں کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتا. دور نہ جائیں, اس گلی میں کسی پیچھے کونے میں کیا ہو رہا ہے ہمیں کیا پتا. ایون کہ اگر سامنے والے گھر میں بھی شور ہوگا تو شور سنائی دے, اور یہ نہیں ہمیں پتا کہ اصل میں ہوا کیا ہے, شور ہو کیوں رہا. کوئی بتائے گا تو پھر ہمیں پتا چلے گا. اور اسی طرح میں نے آپ کو کہا کہ جب ہم کہیں دعا کے لیے جاتے تو پھر خدا ہمیں بتاتا ہے یا لوگوں کو بتاتا ہے تو پھر پتا چلتا ہے, ورنہ وہ بھید تو بھید تھا, پر خدا کے لیے وہ بھید نہیں تھا. وہ ہر ایک چیز کو جانتا ہے, اس کا بیٹا ہر ایک چیز کو جانتا ہے. اور ایسا اس لیے ہے کیونکہ جو اختیارات خدا کے ہیں وہ بیٹے کے پاس ہیں. بیٹے کے بارے میں لکھا ہے کہ سارے اختیارات جو ہے خدا نے اسے دیے. اور اب جانتے ہیں کہ اناجیل میں لکھا کہ خداوند یسوع مسیح روح میں معلوم کر لیتے تھے. پڑھا ہے نا؟ ہاں انہیں معلوم ہو جاتا تھا کہ کیا کوئی سوچ رہا ہے, کسی کے اندر کیا بات چل رہی ہے. اور یہ کوالٹی صرف اور صرف خدا کے اندر ہے. ہمارے دماغ جیسے یہاں پر لکھا ہے نا وہ خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے, یہ کوالٹی کسی کے اندر نہیں ہے. کسی کے اندر کیا خیال ہے, خیال کہاں پر ہوتے, کہاں ہوتے, کہاں, دل میں. اور سوچے کہاں ہوتی, دماغ میں. کسی نے کیا سوچا ہے, کسی کے اندر کیا سوچ یا خیال ہے یہاں پر یا یہاں پر, وہ صرف اور صرف خدا کو پتا ہے. جیسے میں نے داؤد کی بات کی ہے, زبور 139 میں وہ کہتا ہے کہ تو دور سے میرے خیالات کو دیکھ لیتا ہے, وہ جانچتا ہے, وہ پڑتال کرتا ہے, وہ جانتا ہے, وہ جانتا ہے. ہاں لاسٹ سنڈے ہم نے پڑھا زوراور شخص کے بارے میں, زوراور شخص کے بارے میں ہے نا, سنڈے کو ہم نے پڑھا تھا, سنا تھا. اور خدا جو ہے ہم نے پڑھا کہ شیطان جو تھا وہ زوراور تھا, لیکن یسوع آ کر یہ بتاتا ہے کہ میں اس سے زیادہ زوراور ہوں, اسے باندھ لیتا ہے. اور سوائے ہاں شیطان کی جب ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ زوراور ہے, لیکن تو بھی میں آپ کو بتاؤں, آپ میں سے زیادہ تر لوگ جانتے ہیں کہ انسان کے اندر کیا چل رہا ہے اسے نہیں پتا, وہ بتا ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کے اندر یہ اختیار نہیں ہے. اور وہ پھر یسوع نے کہا وہ زوراور ہے,
یہ حوالہ آپ جانتے ہیں کہ جب ایک زور آور ہتھیار باندھ کر اپنی حویلی کی رکھوالی کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، تو اس کا مال محفوظ رہتا ہے۔ یسوع کہتا ہے کہ ہاں وہ زوراور ہے، پر میں اس سے زیادہ زوراور ہوں، کیونکہ میں نے آ کر اسے باندھا ہے، اور جو کچھ اس کا تھا میں نے اسے چھین لیا ہے۔ پڑھیے گا سوالے کو۔ وہ زوراور ہے، لیکن اس کے اندر یہ کوالٹی نہیں ہے کہ وہ ایک وقت میں ہر جگہ پر موجود ہو۔ نو، وہ زوراور ہے، پر اس کے اندر یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کے دماغ کو پڑھ سکے۔ یہ اختیار جاننے اور جانچنے کا اختیار صرف اور صرف خدا کے پاس، اس کے کلام میں یہ کوالٹی ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کے اندر یہ کوالٹی ہے، اور اس کی نظروں میں، اس کے بیٹے کی نظروں میں ساری چیزیں اوپن ہیں۔ جسے وہ دے اختیار، اس نے یسوع کو یہ اختیار دیا ہے، سارے اختیارات اسے دی۔ اور خدا کا کلام جو ہے یہ مؤثر ہے، یہ زندہ ہے، یہ ایسی تلوار ہے جو کسی کے اندر سے برائی کو کاٹ کے ختم کر دیتی ہے۔ یہ ہتھوڑے کی مانند ہے جو جب چوٹ لگاتا ہے تو توڑ کر، سختی کو توڑ کر نرم کر دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا آئینہ ہے جو ہمارے ہی اندر کو ہمارے سامنے لے کر آتا ہے۔ ویسے تو اسی غور نہیں کرتے، اسی کی کرتے رہے نو، لیکن جب اسے پڑھتے ہیں، جب اس کی سچائیوں کو ہم جانتے ہیں، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا کرتے رہے، ہمارے اندر کیا چل رہا ہے۔ یہ ساری خوبیاں خدا کے کلام کے اندر ہیں میرے عزیزوں۔ اور جہاں پر لکھا ہے افسیوں کے خط میں کہ اسے لے لو، ہم اسے لے لیں، یہاں لے لیں اندر۔ ہم اپنی اٹیچمنٹ اس کے ساتھ جو ہے وہ بنا لیں، تاکہ ہم اور زیادہ بلیسنگ کو پائیں، تاکہ جب یہ اندر ہوگا، یہ خزانہ قیمتی اب اندر ہوگا، تو پھر یہ نکلے گا، اور جب نکلے گا تو بہتوں کا بھلا ہوگا، بہتوں کے دلوں میں یہ جائے گا اور انہیں بھی توڑے گا، بہتوں کے اندر یہ اثردار ثابت ہوگا، اور خدا کا جلال ظاہر ہوگا، اور خدا خوش ہوگا، اور خدا کے نام کو عزت ملے گی، اور زندگیاں جو ہے وہ چینج ہوگی۔ آمین۔ آئیے ہم دعا کریں۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ، ہاللیلویہ، پریز گاڈ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔